बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान की दीगर इशूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे नुमायाँ तो यही है जो ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल उस पर सवाल भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी। अलार्मिंग सिचुएशन भी है बलूचिस्तान में, क्योंकि ख़वातीन एक ऐसा हसास इशू है जिस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ओबियसली जो माहिदीन हैं वहाँ के मकामी, उनको भी इस पर बात करना चाहिए। उस हवाले से मेरे पास भी काफ़ी सवालात हैं। आज मैं अपने गेस्ट से करूँगा। आगे चल के जो दीगर बगावतें चल रही हैं दहशत तंजीमों के अंदर, वो भी नुमायाँ चीज़ है, हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। मजीद ब्रिगेड का नाम लें, या फिर BLA की बात करूँ, या फिर BLA आज़ाद की बात करूँ, हैरबर मरी का भी एक रोल अभी है बगावत के हवाले से, तो बिल्कुल वो भी मैं डिस्कस करूँगा अपने गेस्ट से, और दीगर कोशिश करूँगा और चीज़ें भी इनसे पूछूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब। उनसे बात करते हैं। सर, खुशामदीद। सबसे पहले तो आपसे मैं ख़वातीन के हवाले से सवाल करूँगा, आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? क्योंकि हनाल बलोच एक ऐसा इशू नया आया है, आपको भी पता होगा बखूबी। उनके साथ ज़्यादती हुई है। कोई BLA के कमांडर थे सराबी नाम के, उन्होंने 4 दिन तक तो अपने साथ साथियों के साथ उनके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया, उनको फिर फेंक दिया। ये कैसा सिचुएशन है बलूचिस्तान में? और आगे आप रिपरकशंस क्या देखते हैं ख़वातीन को लेके? हमेशा से हसास रहे हम, क्योंकि कबायली इलाका है बलूचिस्तान, वहाँ पर माहिदीन को भी स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा हमें। जी बिल्कुल, ये वाक़या जिसने भी किया है पहले तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो वाक़ई काबिल मज़म्मत है सही बात है। इस तरह के वाक़यात। और एक तो कोई भी जो इस तरह की कोई भी आउटफिट या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जो भी स्ट्रगल वो कर रहे होते हैं, सही बात है। वो कोई भी हो, वो इस तरह के उसको नहीं करनी चाहिए कम से कम। और ये उसके लिए कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि आम तौर पर ये गलत बात है, बल्कि ये तो पर्टिकुलरली जो ट्राइबल सोसाइटी है बलूचिस्तान की, यही तो बात। वहाँ पे भी जो औरतों की जो है ना उसके ऊपर एक एहतराम उसके ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़। तो ये जिस तरह भी जिन्होंने भी किया, वाक़ई इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये ख़वातीन पर इस तरह का तशद्दुद या गैर मुसल्लह शहरियों पर ये वाक़ई काबिल मज़म्मत है। और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। डॉक्टर साहब, आपका अपना ताल्लुक भी कबायली इलाके से, आप KPK से आपका ताल्लुक है, आप वहाँ पर भी ख़वातीन के साथ ऐसी चीज़ें हों, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो कबायली माहिदीन होते हैं वो क्या स्टैंड लेते हैं? अभी हमारे तरफ अगर देखें, काफ़ी नामावर शख्सियत हैं, जैसे अख्तर मैंगल हो गए, दीगर अचकज़ई साहब हैं, महमूद अचकज़ई साहब, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आता है इन चीज़ों पर। हालाँकि अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, उन पर बिल्कुल वो बयान भी देते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो खामोश हैं। उनके इस दोगले म्यार को आप कैसे देखते हैं? जितने भी लीडर्स हैं मेरे ख़्याल में हुँ, सबको एक ऐसी राह अपनानी चाहिए मुल्क में कि वो तशद्दुद से भी दूर हो, हुँ, और इस तरह के वाक़यात को कंडेम भी करना चाहिए, वो चाहे वो हुँ, किसी भी पार्टी का लीडर हो, सही। उसको करना चाहिए। और मतलब है कि इस तरह जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको पार्लियामान के ज़रिए हल करना, सही। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर का हो, तो हुँ, उनको चाहिए इस तरह के। बल्कि ट्राइबल सोसाइटी में तो और भी वो होते हैं ना, और वुमेन के तो बड़े मतलब उसके, हसास मामला होता है हाँ, एक। हसास मामला होता है। और इसमें तो काफ़ी मसाइल हो जाते हैं इवन। लेकिन मेन ट्राइबल सोसाइटी में भी ये है कि बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा जुडिशल भी वो लोग खुद जो है ना हुँ, शूटिंग कर लेते हैं एक दूसरे को, सही। इस तरह औरतों के इश्यूज़ पर इस तरह हुए वाक़यात। हुँ, हुँ। एक एक ऑनर औरत के किलिंग केस की में, बात कर रहे हैं शायद हाँ, आप। ऑनर किलिंग्स काफ़ी वो भी होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम लीडरों को, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो, हर पार्टी से हुँ, बालातर होकर वो इस तरह हुँ, की चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने चाहिए। औरतों के हकूक़ के हवाले से उनको आवाज़ उठानी चाहिए। हुँ, ठीक है ना? अभी तो दुनिया चेंज हो रही है, इवन ट्राइबल सोसाइटी चेंज हो गई है। सही देखिए बात वो है। जिस तरह आपने केपी की मिसाल की थी ना, वो हम कहते थे कि जी ट्राइबल रीजन, मुझे याद है कि हम जाते थे वहाँ पर तो अजीब-सा फ़ील होता था। लेकिन अभी वो ट्राइबल रीजन तो सूबे का हिस्सा है ना, पुलिस हर जगह हाँ, पहुँच ऐसे ही, गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो सिचुएशन भी सच नहीं है ना, तो दुनिया चेंज हो रही है, हुँ, डिजिटल एज है। अभी तो जितना वक्त गुजरता जाता है, लोगों में अवेयरनेस आती है, हुँ, ये चीज़ें हुँ, होती है, तो वुमेन राइट्स के लिए ये तो बड़ा इशू है। हुँ, हुँ, और मेरे ख्याल में सब लीडर को करना चाहिए इस वाक़े कैसे वाक़े को कंडेम करना चाहिए। और हुकूमत को भी इसकी जो भी करते हैं, जैसे कि
تحقیقات کر کے سزا ہونی چاہیے. بالکل بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور کیس بھی ہے بلوچستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں, خواتین کو ویسے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نرگس بلوچ نامی ایک خاتون تھی, ان کو اغوا کیا گیا, ان کے سامنے ہی ان کے شوہر کو گولی بھی مار دی گئی. چلیں آپ جنسی زیادتی کر رہے ہیں یا پھر جس طریقے سے بھی جو ہم کہتے ہیں عورتوں کا مقام ہے اس کا استحصال کر رہے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہے کہ اس کے سامنے اس کے شوہر کو گولی مارنا, یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں حکومت کو یا پھر جو بھی انتظامیہ ہے, خوف و ہراس پھیلانے کی نیت سے کر رہے ہیں؟ آپ کیسے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی جو جس نے بھی یہ واقعہ کیا ہے اور جو بھی اس طرح واقعہ ہوئے ہیں, جو تو امپارشل انویسٹیگیٹر کو پتہ ہوتا ہے جنہوں نے بھی انویسٹیگیشن کی ہے, لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اور بیسیکلی بعض گروپس یہ واقعات اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو کوئرسو کنٹرول کہتے ہیں, صحیح, کہ ظلم کے ذریعے اور اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے لوگوں کو خاموش کرانا. صحیح. اور یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے نا بعض گروپس کا, جو بھی حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے کوئرسو کنٹرول کے لیے بعض اوقات حرکتیں کرتے ہیں, وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اپنی پاور شو کرنے کے لیے کہ جی نا. تو یہ کوئرسو کنٹرول سے بھی ہو سکتا ہے, اس کے بھی ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے. صحیح. اور واقعی یہ ایک وہ ہے بڑی سیریس بات ہے, اور اس پہ بھی جو ہے نا اس کو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بالکل. لیکن یہ اس طرح کرتے ہیں, اکثر بعض گروپس کرتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. بالکل ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, کیونکہ دہشت تنظیموں کا ہمیشہ سے یہ پلیٹ فارم جو ہمارا ہے براک ڈیجیٹل, ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اندرونی جو ان کی بغاوتیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی انکشافات ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے عوام بھی وہ چیزیں دیکھیں تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ملے اور آگے چل کے وہ بھی چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھیں. تو مجید بریگیڈ ایک تنظیم ہے اور بی ایل اے بھی ہے, ابھی یہ کہا جا رہا ہے بلکہ ایویڈنٹ ہے یہ چیز, جو بی ایل اے آزاد ایک گروپ ہے وہ اس نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. ہربیر مری کا نام آ رہا ہے کہ بھئی ان کے ایما پر نا مجید بریگیڈ کے کچھ فیلڈ کمانڈر تھے, انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہے. اور بشیر زیب ایک ایسے کردار ہیں جو ہمیشہ سے ڈسکس ہوتے ہیں, بی ایل اے کے اہم کمانڈر ہیں, بلکہ لیڈ ہی وہیں کرتے ہیں, تو ان کو بھی نظر بند کیا گیا. ابھی ان کو جو اپنی ہی عدالت انہوں نے کوئی بنائی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پیش کریں گے اس میں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کتنا بہتر ہے یہ کہ آپس میں یہ لڑ کر نا جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں؟ اصل میں جو آپس میں لڑنے کی بات آپ کر رہے ہیں نا, تو بعض تنظیموں میں جب کسی تنظیم پر یا کسی ایسی تنظیم جو کہ بین ہو جائے کسی ملک میں, بینڈ آؤٹ فٹ, تو اس پر جب کوئی پریشر آتا ہے سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے, یا اس کے خلاف دائرہ تنگ ہوتا ہے, یا اس کی جو ٹیرر یا جو فائنینسنگ ہوتی ہے وہ اس میں جب وہ محدود ہو جاتے ہیں وہ ذرائع, تو پھر ان کو مسئلے ہوتے ہیں. اور ایسے بھی گروپس ہیں جن کے لیڈر باہر ملک میں ہوتے ہیں, ان کے ورکرز یہاں پر ہوتے ہیں, یا مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو پھر بعض اوقات اچھا ان میں بعض اوقات پھر وہ اسپلٹ آ جاتی ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن اسپلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو بھی گروپ اسپلٹ ہوتی ہے یا گروپ بندی ہو جاتی ہے اس میں, ایک تو یہ ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اس ریجن میں جہاں پر یہ کارروائی کا کر رہے ہوتے ہیں, یہ پاسبل ہے کہ وہاں پر کارروائیوں کی تعداد کم ہو جائے, ان کی کارروائیوں, کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا. لیکن یہ بات ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض اوقات جو اسپلٹ ہو جاتی ہے, کوئی گروپ اسپلٹ ہو جاتا ہے, تو وہ جو ایک گروپ سے دو بن جاتے ہیں, تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں کارروائیاں کرتے ہیں. تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں واقعات, ان کی جو بھی ٹیررزم ہوتی ہے جو. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ ایسے سچویشن میں پھر انٹیلیجنس ایکسپلوئٹیشن کے تھرو اس کے نیٹ ورک کو توڑ بھی سکتی ہے. صحیح. ایسے واقعات میں اگر کوئی جب آپس میں وہ گروپ بندی ہو جاتی ہے, تو اسٹیٹ اپنی انٹیلیجنس اس کو یوز کرتے ہوئے ایسے جو گروپس ہوتے ہیں اس کو مطلب اس کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں. اور اسٹیٹ بھی اس طرح کی, اس کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے اسٹیٹ کو کہ اس طرح کی صحیح بات اپنے جو بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے بعض اوقات کہ وہ گروپنگ بنتی رہتی ہے نا. تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ وائلنس اس ریجن میں کم بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا. بالکل. لیکن بعض اوقات وائلنس جو ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کہ وہ دوسرے کمپٹیشن میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اوور آل بیسیکلی جو وائلنس ہوتی ہے مین تو یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں جس طرح میں نے بات کی, انٹیلیجنس کے تھرو کسی نیٹ ورک کو توڑنا اسٹیٹ کے لیے, یا ایسے ماحول میں سرنڈر کے لیے ان کو ایسے ماحول سازگار ہوتا ہے کہ آپ کسی گروپ کو سرنڈر کروا لیں کسی طریقے سے, کیونکہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں. بہت لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں آپس میں.
تو اس کو یا ری انٹیگریشن کے لیے یا وہ اس کے سرنڈر کے لیے ہو سکتے ہیں یا اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کچھ بھی اسٹیٹ اپنی جو بھی طریقہ ہوتا ہے نا اس گروپ کا ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس کو ایسے سچویشن میں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں پوڈ کاسٹ اینڈ کروں گا. ایک سوال میرے مائنڈ میں آپ نے کیونکہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فنڈنگ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور گھیرا تنگ ہونے کی بھی آپ نے بات کی. تو جنرلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ اوبیسلی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات کی اگر میں بات کروں, آپ کتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف چلیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ گھیرا تنگ ہو گیا, فنڈنگ کے ایشو ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے آپس میں بغاوتیں شروع ہو گئی. تو آپ کتنا کریڈٹ دینا چاہیں گے سیکورٹی فورسز کو اور بلوچستان کی عوام کو کیا بتانا چاہیں گے حالات بہتر ہو رہے ہیں شاید وہاں؟ حالات میرے خیال میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اور ہوپ فلی آپ کو پتہ ہے ہم تو کافی عرصے سے یہی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ جی بلوچستان میں حالات خراب ہیں. اور یعنی اسکول لائف سے میں اگر آپ کو بتاؤں میں یہ سنتا رہا ہوں کہ جی بلوچستان میں اگر جائیں گے تو وہاں پر پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ ابھی جن سے جو کرا گے وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض وہاں پر گروپس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیررزم ہر جگہ پر ہوتی ہے دیکھیں, اور بلوچستان بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتری کی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک پازیٹیو مجھے نظر آ رہا ہے سچویشن. اور بس حکومت کو ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹیررسٹ یا جو بھی لوگ ہیں اینٹی اسٹیٹ اگر کچھ کر رہے ہیں ان کو ان کے نیٹ ورکس کے خلاف جس طرح یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, یا جس طرح میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ میں ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہوتی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں اس میں ان کی ری انٹیگریشن ہوتی ہے سوسائٹی میں. صحیح. اور ایسے لوگوں کو جو مختلف ایسے واقعات ہوئے ہیں, بلکہ ایسے جرنلسٹ میں نے انٹرویو کیے ہیں بعض ایسے لوگوں کو جو کہ تحریک طالبان میں تھے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے میں نے انٹرویو کیے ہیں اس طرح کے. صحیح. اور پھر ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن ہوئی, اور پھر وہ ان کو مطلب اسکل سکھایا جاتا ہے, اور پھر اس طرح صحیح کو انٹیگریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. تو یہ آپشن بھی ہوتے ہیں اور مختلف اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر جو ہے بلوچستان جو ہے وہ ایک پازیٹیو اس میں آ جائے گا. اور وی ہوپ کہ آپریشنز یا ان چیزوں جو حکومت کر رہی ہے, جو بھی نیٹ ورکس ہیں اس کے خلاف, اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گریونسز ہیں لوگوں کے بلوچستان میں, ہاں جو جینوئن ایشوز ہیں, جو وہاں پر ان کی انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کرنا, اس پہ بھی ہمیشہ بات ہوگی. بالکل. تو ساتھ ساتھ میں یہ دونوں اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ ہوپ فلی اور بھی حالات بہتر ہوں گے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین آپ ڈاکٹر شاہد کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات کی, خواتین کو لے کر جو بھی ایشوز چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے سامنے رکھا, کافی اچھا تبصرہ رہا ان کے ساتھ. آخر میں جو حالات ہیں ان پر یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اس حوالے سے بتایا, اور یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم بھی ہمیشہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں اور اسی سے پاکستان کو بھی فائدہ اور پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کا ایک نمایاں کردار رہے. اسی امید کے ساتھ کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.